मसीह यस्सु के बाबरकत और फतमंद नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद ज़िलजलाल खुदा के नहायत मशकूर हैं कि वो हर रोज़ हमें सांसें और ज़िंदगी मुहैया करते हैं, और जिस तरह से आप गुज़िश्ता एपिसोड से बहुत कुछ सीखते आए हैं और ना सिर्फ सीखते आए हैं बल्कि उन पर इम्प्लीमेंटेशंस भी करते आए हैं, तो आज का मौजू और आज की जो गुफ्तगू होगी वो भी हमारा ईमान है कि आप उनके वसीले से भी बहुत सारी नई बातों को सीखेंगे। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हम मिलकर उन्हें वेलकम कहते हैं बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ से। बिशप साहब, कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। सो अजीज़ों नाजरीन, आज जिस टॉपिक को हम सब मिलकर सीखेंगे वो है खुदा तसल्ली का सरचश्मा है। सो बिशप साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंसान की दी हुई तसल्ली और खुदा की दी हुई तसल्ली में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ये कि खुदा तसल्ली का सरचश्मा है, और फिर उसके बाद हम ये इस बात पर आएंगे कि इंसान की तसल्ली और खुदा की तसल्ली में क्या फ़र्क है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखिए। बाइबल मुक़द्दस में 2 कुरिन्थियों 1 बाब 3 आयत में लिखा है। 2 कुरिन्थियों 1 बाब 3 आयत में यूं मरकूम है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज़्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो उसी तरह तसल्ली में भी। खुदा की कलाम मुक़द्दस में जब हम 2 कुरिन्थियों 1 बाब 3 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और हमारे बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। खुदा तसल्ली का खुदा है, रहमतों का बाप है और हर तरह की तसल्ली। यानी हम मुख्तलिफ दुखों से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ मसाइल से गुज़रते हैं, और जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर मायूस हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें तसल्ली देता है। बस औक़ात अजीज़ों के बिछड़ने से, बाज़ औक़ात नाकामी की वजह से हम दिलगीर होते हैं, और बस औक़ात माली बहरान के सबब से, तो खुदा हर तरह से हमें तसल्ली देता है, और वो तसल्ली का सरचश्मा है। यहाँ खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि वो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। जब खुदा की तसल्ली हमारी ज़िंदगी में है और हम दूसरों को तसल्ली देते हैं, उसका कलाम हम में है, उस कलाम से तसल्ली देते हैं, तो उस तसल्ली और जो खुदा से दूर है उनके अल्फाज में कोई तसल्ली नहीं। यानी खुदा के हुजूर से हम तसल्ली पाते हैं, और उस तसल्ली से, या दूसरे लफ्ज़ों में उस कलाम से हम दूसरों को तसल्ली देते हैं तो वो तसल्ली पाते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि खुदा तसल्ली का सरचश्मा है, और तमाम ज़िंदगी की कैफियत में, ज़िंदगी की तमाम हालतों में, तमाम मुसीबतों में
جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ مختلف حالتیں ہیں، جیسے عزیز بچھڑ گئے، دار فانی سے کوچ کر گئے تو ہم تسلی نہیں پاتے۔ خدا کا کلام ہمیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم خدا سے تسلی پاتے ہیں، اور پھر کوئی ناکامی آ گئی زندگی میں تو اس میں خدا ہمیں تسلی دیتا ہے، اور اگر رشتے ناتے ان میں نشیب و فراز آتے ہیں تو خدا ہمیں تو زندگی کے تمام حالات میں، تمام کیفیات میں، اور مختلف یا طرح طرح کی مصیبتوں میں خدا تسلی کا سرچشمہ ہے اور خدا تسلی دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دوسرا کرنتھیوں 7واں باب 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے، یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی۔ جو خدا کے لوگ ہیں ان کے آنے سے بھی ہمیں تسلی حاصل ہوتی ہے، اور خدا تسلی بخشنے والا ہے۔ تو انسان کی تسلی اب یہاں اس انسان کی جو خدا کے ساتھ ہے اس کے آنے سے بھی تسلی ہے، اور اس کی باتیں کرنے سے بھی تسلی ہے، لیکن خدا کی تسلی سے ہٹ کر اگر دنیاوی طور پر کوئی تسلی دیتا ہے تو ممکن ہے وہ تسلی نہ پائیں۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 11واں باب 31ویں آیت، پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے کہ اس کے پیچھے ہو لیے وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ اب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہودی تسلی دینے آئے، یوحنا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت، اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے۔ اب ان کی تسلی کچھ بھی نہیں، لیکن جب مسیح آیا اور مسیح نے تسلی دی تو اس کا بھائی زندہ ہو گیا۔ تو خدا کی تسلی حالات کو بدلتی ہے، خدا کی تسلی موت کو زندگی میں بدل دیتی ہے، اور خدا کی تسلی اس دکھ اور مصیبت سے ہمیں بالکل نکال دیتی ہے۔ اب جب لازر زندہ ہو گیا تو جو تسلی اس کی بہنوں نے پائی وہ یہودیوں کے الفاظ میں نہیں ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی تسلی اور خدا کی تسلی میں یہ فرق ہے کہ خدا ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے اور ہمیں صبر بخش دیتا ہے حالات اور سچویشن میں۔ تو اس کے معنی ہے کہ خدا تسلی کا خدا ہے اور وہ ہمیں تسلی بخشتا ہے۔ اب جب ہم عہد عتیق میں یسایہ نبی کا صحیفہ 12واں باب 1 آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس میں یسایہ 12واں باب 1 آیت، اور اس وقت تو کہے گا خداوند میں تیری ستائش کروں گا، اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ خدا ہمیں اس طرح بھی تسلی دیتا ہے کہ اس کا قہر ٹل جاتا ہے، اور خدا تسلی کا سرچشمہ ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو اس طرح تسلی دیتا ہے کہ کوئی انسان تسلی نہیں دے سکتا۔ خدا معاف کرتا ہے۔ اب اگر خدا کا قہر ہے تو خدا کے قہر سے انسان بےتاب ہوتا ہے اور خدا معاف کر کے تسلی بخش دیتا ہے، تو یہ تسلی کوئی انسان نہیں دے سکتا، یہ تسلی صرف خدا بخشتا ہے اور خدا ہی یہ تسلی ہمیں دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یسایہ نبی کا صحیفے کے 51 باب کو پڑھیں، 51 چیپٹر ہے، تو خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ 51واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں، تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے؟
خدا ہمیں تسلی دیتا ہے، کہتا ہے تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں، خدا ہے تسلی کا سرچشمہ۔ ہم کیوں انسان سے ڈریں؟ ہم کیوں مسائل کے یعنی مسائل کو دیکھ کر ہم کیوں گھبرا جائیں؟ ہمیں خدا تسلی دیتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، اور وہ حالات کو بدلتا ہے، وہ سچویشن کو بدلتا ہے، اور وہ ہمارے غم میں ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری مصیبتوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری ناکامیوں میں ان کو کامیابی میں بدل کر ہمیں تسلی دیتا ہے۔ اور حالات اگر اس طرح حالات ہے کہ رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہم بےتاب ہو جاتے ہیں، تو ہمارا خدا ان کو بحال کر کے ہمیں تسلی دیتا ہے۔ تو خدا ہمیں دلیری بخشتا ہے، کہتا ہے کہ میں تسلی دینے والا ہوں، تو خدا تسلی دینے والا ہے۔ تو خدا کی تسلی، اور جب اس کا کمپیئر ہم انسان کی تسلی کے ساتھ کریں تو ممکن نہیں کہ انسان اس طرح تسلی دے، لیکن ایک بات سے نشین کیجئے کہ جو خدا کے تابع ہے، خدا کے پاک روح کی تحریک میں زندگی گزارتا ہے، وہ جو تسلی دیتا ہے نا، تو وہ خدا کی تسلی اس میں ہے، اور وہ خدا کی تسلی دوسروں کو دیتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں رومیو 15واں باب اور 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں، رومیو 15واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو۔ خدا صبر اور تسلی کا چشمہ ہے، یعنی اسی سے تسلی نکلتی ہے، اسی سے صبر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے تابع ہوتے ہیں، خدا کے کلام کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، خدا ہمیں تسلی بھی دیتا ہے، خدا ہمیں صبر دیتا ہے۔ اور پھر جو باہمی تعلقات میں کشیدگی ہوتی ہے، یا روزمرہ زندگی میں برادرانہ تعلقات پر جو منفی اثرات ہوتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، یا بہن بھائی کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن جب خدا ہمیں تسلی دیتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور اس صبر سے وہ تعلقات مضبوط بھی رہتے ہیں اور بحال رہتے ہیں، اور خدا ان کے دلوں کو بھی بدلتا ہے تاکہ ہم یک دل رہیں۔ تو خدا تسلی کا سرچشمہ ہے جو ہمیں تسلی بخشتا ہے۔ یہاں پر رومیو 15ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو۔ جب خدا کی تسلی ہماری زندگی میں ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، معاشرتی تعلقات درست ہوتے ہیں، خاندانی تعلقات درست ہوتے ہیں، اور ورک پلیس پر بھی ہمارے اپنے رفقا کار کے ساتھ تعلقات درست ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی تسلی ہماری زندگی میں ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم یا استبدادی کیفیت رکھتا بھی ہے تو ہم تسلی رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ سرفرازی بخشتا ہے، وہ دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، حالات کو بدل دیتا ہے، اور ہم صبر کرتے ہیں، ہم خدا میں تسلی پاتے ہیں، اور خدا ہماری سچویشن کو بدل دیتا ہے۔ تو خدا تسلی کا سرچشمہ ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 5واں باب اور 4 آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے 5واں باب 4 آیت، مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ خدا ان کو تسلی دیتا ہے، غمگین ہے تو خدا انہیں تسلی دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے چرچ میں، چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایک خاتون آتی، ان کے دیور کی ڈیتھ ہو گئی انگلینڈ میں، اور وہ ایک ہی ان کی یعنی 2 بھائی تھے، ایک پاکستان میں ایک انگلینڈ میں، اور ان کی ایک ہی بہن تھی۔ جب اس کے بھائی انگلینڈ میں جو تھا مر گیا تو وہ تسلی نہیں پاتی تھی، اور پھر اس کی بھابھی آئیں، مجھے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں عبادت کے لیے آئیں، وہ کئی دن ہو گئے وہ روتی ہے، تسلی نہیں پاتی۔ اور جب میں نے
خدا کے کلام میں گیا، اس وقت بھی رو رہی تھی، لیکن جب میں نے خدا کے کلام کو شیئر کیا اور اس نے تسلی پائی، تو خدا تسلی بخشتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو یقیناً تسلی دیتا ہے، اور وہ اپنے خادموں کو بھی بھیجتا ہے کہ میرے لوگوں کو تسلی دو۔ جب ہم یسعیاہ 40واں باب اس کی پہلی آیت، تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے۔ اور میں نے خدا کے کلام کو شیئر کیا، میرے خیال میں 5 یا 7 منٹ ہو گئے کہ اس کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے۔ تو خدا تسلی کا سرچشمہ ہے، اور اس کے کلام میں تسلی ہے، اور تسلی کے لیے وہ اپنے خادموں کو بھی اعلی کار بناتا ہے۔ اور جیسے یہاں ہم یسعیاہ 40ویں باب میں پڑھتے ہیں، تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو۔ خدا تسلی کا کلام ان کی زندگی میں نازل کرتا ہے، اور اس کلام کو جب وہ غمگین لوگوں اور دکھی لوگوں، مصیبت زدہ لوگوں، پریشان حال لوگوں تک اس کے پیغام کو، خوشخبری کو پہنچاتے ہیں، تو وہ تسلی پاتے ہیں۔ لیکن خدا سے جدا جو شخص بھی کتنے بھی خوبصورت الفاظ ادا کرے، ان الفاظ میں تسلی نہیں ہوتی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے بشپ صاحب۔ اور جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے تو میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ انسان کی یا انسانوں کی تسلی ہمارا موڈ سوئنگز چینج کر سکتی ہے، ہمارا موڈ چینج کر سکتی ہے، لیکن خدا کی تسلی ہماری سچویشن کو چینج کر دیتی ہے۔ سو بشپ صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ایوب نبی کی ہمیں مثال، بہترین مثال صبر و تسلی کی بائبل مقدس میں ملتی ہے کہ گو کہ ان سے ان کا سب کچھ چھن گیا تھا تو بھی انہوں نے خدا کی تکفیر نہ کی۔ تو آپ ذرا اس بات کی وضاحت کیجئے کہ کیا ایوب نبی کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا آسان تھا؟ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں، کیونکہ جو بھی ہم بات کریں تو ہم خدا کے کلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور خدا کے کلام مقدس میں ہم پس منظر کو دیکھیں گے کہ کیا سچویشن تھی۔ آئیے دیکھیے ایوب پہلا باب اور 8ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیا زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں؟ اس کے معنی ہے وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، خدا کے تابع تھا۔ تو جب تسلی کے سرچشمے کے ساتھ ہم منسلک ہوتے ہیں، یا تسلی کے چشمے کے ساتھ ہمارا ربط ہوتا ہے، تو وہ تسلی ہماری زندگی میں منتقل ہوتی ہیں، اور پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری تسلی، اور اسی سے حالات کی سنگینی میں بھی ہمیں صبر ملتا ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں پڑھیں ایوب پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ شیطان کہتا ہے کہ تو نے اس کے گرد باڑ لگائی ہیں۔ اور 10ویں آیت میں، ایوب پہلا باب 10ویں آیت، کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے، اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں۔ پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ اب شیطان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر جو کچھ اس کے پاس ہے یہ جاتا رہے تو یہ خدا کی تکفیر کرے گا، اسے صبر ہی نہیں آئے گا، یہ بے صبرا ہو جائے گا، اسے تسلی نہ ہوگی، اور اس تسلی نہ ہونے کی کیفیت میں یہ خدا کے خلاف ایسی باتیں کرے گا جسے خدا ناخوش ہوگا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ تسلی کے چشمے کے ساتھ منسلک ہے، اور اس لیے تسلسل سے، تواتر سے تسلی اس کی زندگی میں منتقل ہوتی ہے۔ اور ان حالات میں بھی اگر ہم غور کریں، ایوب پہلا باب اس کی 13ویں آیت، اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر
میں کھانا کھا رہے میں نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل حل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چل رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تیگ کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اب بری خبریں سنتا ہے، اور اب کیا خبر ہے کہ بیل حل میں جتے تھے، گدھے ان کے پاس چل رہے تھے، سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تیگ کیا، فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا۔ اب اس کو نقصان ہو رہا ہے، کیسے کہ سبا کے لوگ ٹوٹ پڑے اور نوکروں کو تہ تیگ کیا، یعنی تلوار سے قتل کیا، اور وہ سب کچھ لے گئے۔ اور ابھی یہ خبر سن ہی رہا ہے تو 16ویں آیت میں لکھا وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کشتی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تیگ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ ایک نہیں بلکہ یہ بری خبروں کا سلسلہ جاری ہے، مسلسل ایک خبر کے بعد دوسری خبر، تیسری خبر۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ ایسی بری خبریں ملے کہ وہ ایک دم نا امید ہو جائے، ایک دم وہ خدا کے خلاف باتیں کرے، لیکن چونکہ وہ خدا کے ساتھ پیوست تھا، خدا کی حضوری میں تھا، اس کی رفاقت میں تھا اور خدا کی تسلی اس میں ہے، تو خدا کی تسلی ہمیں قوت بخشتی ہے کہ ہم نامساعد حالات، پراشوب حالات اور مشکلات اور تکالیف میں ہم اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو خدا کی حضوری، خدا کا پاک روح ہمیں صبر بھی بخشتا ہے اور تسلی بھی بخشتا ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں ایوب پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھتے ہیں، تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا۔ اب اس نے زمین پر گر کر سجدہ کیا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ کئی دفعہ میں جنازہ کے لیے جاتا ہوں، فیونرل سروس کے لیے، تو کچھ لوگ کلام نہیں سنتے، وہ روز ہی جاتے ہیں اور وہ تسلی نہیں پاتے، اور جو تکفیر کرتے ہیں میں نے دیکھا۔ ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا تو خاتون کہتی ہے کہ خداوند یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، خدا کے خلاف ایسی باتیں جو نامناسب ہیں تکفیر کر رہی، اور کچھ لمحات کے بعد وہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہم خدا سے لا تعلق ہوتے ہیں تو تکفیر کرتے ہیں، لیکن جب خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، خدا کی رفاقت میں رہتے ہیں، تو حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، ہم خداوند کے تابع ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے حالات میں ایوب نے خداوند کو گر کر سجدہ کیا، زمین پر گر کر سجدہ کیا، اس کا سر جھک گیا کہ خداوند حالات اگر اتنے سنگین ہیں تو ان حالات کو تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اور تو ہی میری تسلی ہے، تو ہی میرا صبر ہے، اور وہ ہمیں صبر بخشتا ہے، تسلی بخشتا ہے۔ تو خدا صبر اور تسلی کا سرچشمہ ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بشپ صاحب آپ نے وضاحت کی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حقیقی تسلی حاصل کرنے کے کون کون سے ذرائع ہیں؟ حقیقی تسلی حاصل کرنے کا سب سے بنیادی اور اہم ذریعہ خدا ہے، کہ خدا ہمیں تسلی دیتا ہے اور اس کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ دعا کرتے ہیں ہم تسلی پاتے ہیں۔
مقدسوں کی رفاقت حاصل ہوتی ہے تو ہم تسلی پاتے ہیں، اور خدا کی حضوری میں رہنے کے سبب سے اب یہاں پر جو بات ہم کر رہے تھے کہ ایوب نے گر کر سجدہ کیا، خدا کی کلام مقدس میں اعمال 15واں باب 31ویں آیت، وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخش مضمون سے خوش ہوئے۔ تو خدا کے کلام کو پڑھ کر ہم تسلی پاتے ہیں اور ہمارے اندر وہ تسلی آتی ہے جو ہمیں کوئی انسان دے نہیں سکتا۔ تو خدا کے کلام کو پڑھے اور میرا ایمان ہے کہ یقیناً تسلی پائیں گے۔ تو جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلی بات کہ خدا کے ساتھ جڑے، جیسے ایوب خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کی خدا کی رفاقت میں رہتا تھا، اور خدا کہتا ہے کہ ایسا کامل شخص، راست باز شخص زمین پر نہیں ہے۔ تو جب آپ راست باز ہیں، کامل ہیں، تو پھر آپ کی حالات کی سنگینی کے باوجود نظریں خدا کی طرف لگی ہوں گی، آپ خداوند کے حضور دعا کریں گے، تسلی پائیں گے، خدا کا کلام پڑھیں گے، تسلی پائیں گے، خداوند کے خادموں کی رفاقت آپ کو میسر ہوگی، آپ تسلی پائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے، کلام کو پڑھیں گے اور آپ تسلی پائیں گے۔ تو اس طرح ہم کلام مقدس میں ان ذرائع کو دیکھتے ہیں، اور عام زندگی میں بھی۔ اور میں آپ کو اپنی بارے میں بتاتا ہوں کہ مجھے 1995 میں سکن کینسر ہو گیا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا۔ میں نے خدا کے کلام سے تسلی پائی کہ خدا شافی ہے، شفا دینے والا ہے، اور میرا ایمان بڑھا کہ خدا معجزات کا خدا ہے، اور خدا نے مجھے 2 اگست 1995 کو سکن کینسر سے شفا بخشی۔ تو اب دیکھیں، کینسر کا ہونا ایک آدمی کو ہلا دیتا ہے، اور پھر مجھے ڈاکٹر سے بتایا کہ میں 6 مہینے زندہ نہیں رہوں گا۔ تو میں نے خداوند زندہ خدا کے حضور آ کر اس کے قدموں میں جھکا، دعا کی، مجھے تسلی ملی، میرا خدا شفا دے گا۔ خدا نے مجھے 2 اگست 1995 کو شفا بخشی۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ کی ان تمام گفتگو کے لیے، ان تمام باتوں کے لیے، اور اپنی پرسنل ٹیسٹیمونی شیئر کرنے کے لیے کہ کس طرح سے آپ نے خدا پر بھروسہ رکھا اور کس طرح سے خدا کے بھروسے نے آپ کو صبر اور تسلی بخشی۔ سو ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے خدا کی حقیقی تسلی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی تسلی اور انسانوں کی تسلی تو ٹیمپریری ہے، لیکن خدا کی تسلی پرماننٹ ہے۔ سو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، نئے ایپیسوڈ میں، نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔